बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे बूढ़े बाप की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने कर्ज़ा ना अदा करने पर अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी थी। क्या वजह थी? किस वजह से इस आदमी ने अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से की थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हुमा था। हुमा अपने भाई और वालिद के साथ रहती थी। हुमा के भाई का नाम फराज और अब्बू का नाम शौकत था। शौकत एक होटल में खाना सर्व करने का काम करता था और हुमा और उसका भाई दोनों एफए की तालीम हासिल कर रहे थे। जब दोनों ने एफए कर लिया तो हुमा ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन फराज मज़ीद तालीम हासिल करता रहा था क्योंकि शौकत की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरी तरह लोगों के आगे खाना सर्व ना करे बल्कि एक अच्छी नौकरी करे। इसलिए फराज की पढ़ाई के लिए मज़ीद और पैसों की ज़रूरत थी। तो फराज के अब्बू ने अपने करीबी रिश्तेदार जिसका नाम फ़रूक था उससे 1.5 लाख उधार ले लिए थे। चंद सालों बाद ही फराज की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और उसे एक कंपनी में अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। फराज ने इंजीनियरिंग पास की थी, इसलिए उसे नौकरी के साथ एक कार और एक फ्लैट भी मिला था। फराज ने ये खुशी की बात अपने अब्बू और बहन को बताई तो वो बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने फ्लैट में शिफ्ट होने से इनकार कर दिया था और इस बात का फराज को बुरा भी ना लगा था और वो भी अपने अब्बू और बहन के साथ उसी घर में रहने लगा था। कुछ महीनों बाद फराज को एक लड़की पसंद आ गई थी। उसका नाम नादिया था। नादिया बहुत चालाक और होशियार लड़की थी। गरीबी क्या होती है कभी नादिया ने देखी ही नहीं थी। नादिया को फराज और उसके घर वालों से कोई मसला नहीं था। मसला था तो फराज के घर से था। उसका कहना था कि वो शादी के बाद इस झोंपड़ी में नहीं रहेगी, लेकिन फराज ने उसे तसल्ली दी, अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं अब्बू से कहूँगा वो शादी के बाद हमारे साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर क्या फराज के घर वालों को भी नादिया बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उनको क्या पता था कि नादिया सीरत की कुछ और सूरत की कुछ और है। फिर 2 माह तक फराज की नादिया से शादी हो गई थी और फराज नादिया को शादी करके अपने घर ही लाया था। उसने नादिया से कहा कि हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे और फिर अब्बू और बहन को साथ लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन नादिया अपनी अना के आगे किसी को ना देखती थी। उसने वहाँ कुछ दिन तो क्या, एक दिन भी रहना गवारा ना किया था और अगले ही दिन फराज को लिए वहाँ से चली गई थी। फराज जब घर से जाने लगा था तो उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू आप फिक्र ना करें, मैं नादिया को समझाऊंगा और हम जल्द वापस इसी घर में आ जाएंगे। लेकिन नादिया कहाँ मानने को तैयार थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए थे। फराज को घर से गए हुए 3 माह गुजर चुके थे कि एक दिन फराज के अब्बू ने फराज को फ़ोन पर कहा, बेटा मैं तुम्हें तो बताना ही भूल गया था कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारे दूर के कज़न फ़रूक से कुछ पैसे उधार लिए थे और मैंने उनसे कहा था जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी हम तब वो पैसे वापस कर देंगे। तो फराज ने कहा, अब्बू कितने पैसे हैं? तो उसके अब्बू ने कहा, बेटा तकरीबन 2-2.5 लाख है। और हाँ बेटा मेरी बात सुनो, घर के खर्च के लिए भी कुछ पैसे भेज देना तो अच्छा होगा। तो फराज ने अपने अब्बू की बात सुनते हुए कहा, अब्बू अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं सिर्फ 50,000 ही भेजूँगा, आप वो फ़रूक भाई को दे देना और बाकी पैसों का भी मैं आहिस्ता आहिस्ता इंतज़ाम कर दूँगा।
تو فراز کے ابو نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ فراز کا ابو اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اب ان سے کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس ہوٹل میں کام کرتے تھے انہوں نے اس کو کام سے نکال دیا تھا اور اس وجہ سے گھر میں کھانے کو بھی اب کچھ نہیں تھا۔ جب فراز نے 50,000 بھیجے تو فراز کے ابو نے ان پیسوں میں سے گھر کا راشن ڈال لیا تھا۔ 2 دنوں کے بعد ہی فاروق نے فراز کے ابو کو اپنے گھر بلایا اور کہا، یار اب تو میرے پیسے مجھے واپس دے دو، اس بات کو بھی 3 سال ہو چکے ہیں اور تمہارے بیٹے کی بھی اچھی خاصی نوکری لگ گئی ہے۔ تو شوکت بولا، ہاں میرے بیٹے سے بات ہوئی تھی، وہ جلد ہی بھیج دے گا۔ تو فاروق نے کہا، شوکت صاحب میری بات سنیں، آپ کس بیٹے پر امید لگائے بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹا جو اپنی کمائی کی ایک پھوٹی کوڑی آپ کو کھلا نہیں سکا، وہ بیٹا جس کو آپ نے اتنا پڑھایا لکھایا، اور وہ بیٹا جو شادی کر کے اگلے دن ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو شوکت نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، فاروق ایسی بات نہیں ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے تو وہ پیسے بھیج دے گا۔ پھر شوکت تھکا ہارا اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ ہما نے اپنے ابو کو پانی دیتے ہوئے کہا، ابو خیریت تو ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو ہما کے ابو نے کہا، کچھ نہیں بیٹی، بس پیسوں کے لیے پریشان ہوں۔ کام کا پتہ کیا ہے لیکن میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ مجھے کوئی کام پر رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو ہما نے اپنے ابو سے کہا، ابو بھائی کا فون آیا تھا۔ تو اس کے ابو نے غصے سے کہا، اس کم بخت کا نام نہ لو، اس نے ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑا، خود تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، فون کی تو دور کی بات، وہ تو جب سے گیا ہے وہ ہم سے ایک دفعہ بھی ملنے نہیں آیا۔ ایسی اولاد کو کیا کرنا ہے جسے اپنے بوڑھے باپ اور جوان بہن کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہما نے کہا، اچھا ابو چھوڑیں اس بات کو، آپ ہاتھ دھو لیں، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ اگلی صبح شوکت کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو فاروق اچانک سے ان کے گھر آ گیا اور شوکت فاروق کو دیکھ کر اچانک سے حیران ہو گیا اور کہنے لگا، فاروق تم نے کیوں زحمت کی ہے؟ مجھے فون کر کے بلا لیتے تو میں خود آ جاتا۔ تو فاروق نے کہا، نہیں شوکت صاحب، کچھ بات ہی ایسی ہے اس لیے مجھے خود آنا پڑا ہے۔ شوکت اس بات سے بے خبر تھا کہ فاروق پیسوں کے بدلے مجھ سے کیا مانگے گا۔ شوکت نے کہا، اچھا تو تم کیا لوگے، چائے یا جوس؟ تو فاروق نے کہا، سردی بہت ہے، چائے ہی پلا دیں۔ ہما کچھ دیر میں فاروق کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ شوکت نے فاروق کو بتایا کہ یہ میری بیٹی ہما ہے۔ فاروق نے جب ہما سے چائے پکڑی تو وہ ہما کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پھر ہما کمرے میں چلی گئی تھی۔ فاروق جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کا ایک 14 سال کا بیٹا بھی تھا، تو چائے پی کر فاروق نے شوکت کو کہا، شوکت صاحب آپ نے پھر کیا سوچا ہے؟ تو شوکت نے کہا، فاروق تم پریشان نہ ہو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو فاروق نے کہا، میں پیسوں کی نہیں، آپ کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو شوکت نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو فاروق نے کہا، شوکت صاحب میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ پہلے تو آپ نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر بہت خرچ کیا ہے اور اس کے لیے آپ نے قرضہ بھی اٹھایا ہے، اور اب آپ کی بیٹی بھی جوان ہے اور اس کی شادی کے لیے کیا پھر سے قرضہ اٹھائیں گے؟ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ ہما کا مجھ سے نکاح کروا دیں۔ تو شوکت نے فاروق کی بات پر کہا، فاروق تم میری بیٹی سے عمر میں بہت بڑے ہو۔ تو فاروق نے کہا، کیا ہوا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے، میں آپ کی بیٹی کو رانی بنا کر رکھوں گا، اور پھر بھلا میں اپنے سسر سے پیسے لیتا ہوا اچھا لگوں گا کیا؟ اچھا میں اب چلتا ہوں، آپ میری اس بات کے متعلق ضرور سوچ لینا۔ کچھ دن تو شوکت پریشان رہا، پھر ہما نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو کیا بات ہے، آپ کچھ دنوں سے خاموش ہیں؟ تو اپنی بیٹی کی بات سن کر شوکت رونے لگا تھا اور کہنے لگا، بیٹی تم شادی کر لو، میں سوچتا ہوں میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، قرضہ ایک طرف اور فراز بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ تو ہما نے اپنے ابو کو تسلی دیتے ہوئے کہا،
آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور شادی میں کیسے کروں؟ آپ نے گھر کے حالات تو دیکھے ہیں نا۔ تو شوکت ہچکچاتے ہوئے بولا، بیٹی ایک بات کہوں، مانو گی؟ تو ہما بولی، جی ابو بولیں۔ تو شوکت نے کہا، بیٹی تم فاروق سے شادی کر لو، وہ بس تھوڑی بڑی عمر کا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ تو ہما اپنے ابو کی بات سن کر چونک گئی اور کہنے لگی، ابو میں کیسے؟ تو ہما کے ابو نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، بیٹی تمہاری شادی ہو جائے گی تو میری فکر بھی ختم ہو جائے گی، تم مجھے کل تک سوچ کر بتا دینا۔ پھر شوکت وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہما کو اپنے ابو کی باتوں کا مان رکھنا پڑا تھا اور اس نے فاروق سے نکاح کر لیا تھا۔ فاروق کو ایک بیوی نہیں بلکہ ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ اس نے شوکت سے اپنے ادھار پیسے لینے تھے۔ ادھار پیسے نہ ملنے پر وہ ہما کو روز بہت مارتا، اس کے ہر کام میں غلطی نکالتا تھا۔ اگر ہما کو کسی بھی کام میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تھی تو وہ ہما کو لوہے کی سلاخ کے ساتھ مارتا تھا، اور اس دوران ہما کے جسم پر اتنے گہرے زخم ہو جاتے تھے کہ فاروق اسے دوائی تک لا کر نہیں دیتا تھا۔ ایک دن فاروق ہما کو 500 روپے دے کر گیا کہ ان پیسوں سے بازار سے سبزی لے آنا۔ ہما گھر کے کام کر رہی تھی اور اس نے وہ پیسے میز پر رکھ دیے تھے اور نہ جانے وہ پیسے کہاں چلے گئے تھے۔ ہما نے وہ پیسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پیسے اسے نہ ملے۔ رات کو جب فاروق گھر آیا، اس نے کھانا مانگا تو ہما نے ڈرتے ہوئے کہا، آج میں نے کچھ نہیں پکایا، میں نے پیسے میز پر رکھے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تو فاروق نے فوراً ہما کو بالوں سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، بول وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ تو ہما روتی اور چلاتی ہوئی بس یہی کہتی رہی، مجھے نہیں پتا، میں آئندہ سے ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اور فاروق نے ہما کو زمین پر دھکا دیتے ہوئے کہا، کب ٹھیک ہوں گی تمہاری یہ تمہاری غلطیاں مجھے 2 لاکھ میں پڑی ہیں۔ تو ہما نے کہا، 2 لاکھ مطلب؟ تو فاروق نے کہا، اتنی بھولی نہ بنو، تمہارے باپ سے میں نے 2.5 لاکھ لینے تھے، وہ دے نہیں سکا اور تمہیں میرے ماتھے پر مار دیا ہے۔ اور پھر فاروق وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے دن ہما صفائی کر رہی تھی تو اس کا ابو اس کی خیریت معلوم کرنے چلا آیا اور اس نے ہما سے کہا، بیٹی جب سے تم اس گھر سے گئی ہو میرا دل ہی نہیں لگتا۔ تو ہما رونے لگی اور کہنے لگی، ابو کیا میں اتنی سستی تھی جو آپ نے مجھے 2.5 لاکھ کی خاطر فاروق کو بیچ دیا ہے؟ وہ مجھے روز مارتا ہے، اسے بیوی نہیں ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ جب تک مجھ میں ہمت ہے میں کروں گی اس کے کام، اور پھر آخر میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ شوکت کیا کرتا، وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسی رات ہما فاروق کے تشدد سے تنگ آ کر فاروق کا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ راستے میں ہما پر اس کے بھائی کی نظر پڑی تو وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور ہما سے اس کی حالت کی وجہ پوچھی تو ہما نے روتے ہوئے ساری بات اپنے بھائی کو بتا دی تھی۔ پھر فراز اسے گھر لے آیا اور اپنے ابو سے غصے سے بولنے لگا کہ آپ نے ہما کو کس جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ تو اس کے ابو نے کہا، تو تم کون سا ہمارا ساتھ دے رہے تھے؟ تو فراز نے کہا، میں آج آپ کو یہی بتانے آ رہا تھا کہ نادیہ مان گئی ہے اور آپ نے میری وجہ سے ہما کے ساتھ جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ اتنے میں فاروق بھی آ گیا اور ہما سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ تو فراز نے فاروق کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو فاروق نے کہا، ارے میاں تمہارے باپ نے میرے پیسے دینے ہیں، اگر وہ نہ ملے تو میں تم پر کیس کر دوں گا۔ تو فراز نے کہا، میں صبح 10 بجے تمہیں تمہارے پیسے دے دوں گا۔ تو فاروق نے ہما سے کہا، اچھا ہما تم پھر صبح ہی گھر آ جانا۔ تو فراز نے کہا، اب وہ کبھی نہیں آئے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فراز نے اپنے ابو اور بہن سے معافی مانگی اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔
کیا فراز نے اپنی بہن اور ابو کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ اور جو ہما نے اپنے بھائی کے قرضے کی خاطر اتنا ظلم سہا تھا، کیا وہ اسی کی حقدار تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔